बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए, उसके बावजूद बहुत सी कोशिशें की गईं कि मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाया जाए, मुल्क के मामलात को सुधरने न दिया जाए। हुकूमतों के क़याम के हवाले से मुख्तलिफ़ चेमगोइयाँ और ऐसे ऐसे तबसरे कि जमहूरियत से या पाकिस्तान और बतौर रियासत इसके हवाले से इंटरनेशनली भी और दाखिली तौर पे भी सवालात उठते चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं हुई और आज हमने देखा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब, उसकी पहली खातून वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा मुंतखब हुई और इसी तरह पाकिस्तान का वो शहर कराची और वादी महरान और सिंध, उसमें तीसरी दफ़ा जनाब सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। दोनों को चौथा सुतून की जानिब से मुबारकबाद भी। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की चूँकि आजकल चल रहा है तो कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, बन नहीं जाएंगे मेरे कहने से, लेकिन गलती को मुझे एतराफ़ कर लेना चाहिए। इसी तरह देखा जाए तो वो जो ट्रेंड्स चलाए जाते हैं और न जाने क्या कुछ किया जाता है, उसमें मुल्क की मोहब्बत यानी कि हुब्बुल वतनी, उसको भी थोड़ा परे कर दिया जाता है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो बहुत ज़्यादा परे कर दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद क्या कहा वो भी सुनते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद जनाब शाह साहब को सुनेंगे। मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ। ये आपसे वादा करती हूँ कि मैं जितनी वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के लिए हूँ, उतनी वज़ीर आला मैं आपके लिए भी हूँ और आप सब के साथ मिलके एक ड्रीम टीम की तरह मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे दरवाजे आप सब के लिए खुले हैं। हर उस पाकिस्तान की बेटी का एजाज़ है, हर उस पाकिस्तान की बहन का एजाज़ है, हर माँ का एजाज़ है कि आज कुर्सी पे पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला खड़ी हैं। पहली खातून वज़ीर आला खड़ी हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अभी उन्होंने कहा ड्रीम टीम, तो हमने ये लिखा भी कहा भी कि माजी में हमने देखा कि बहुत सारे ख्वाब थे, सराब बन के रह गए। ये नहीं होना चाहिए। हर हुकूमत के लिए, जो सूबों में मुख्तलिफ़ हुकूमतें हैं, उनकी एक दौड़ है, 1 2 3 गो। अब आपने कारकर्दगी दिखानी है। इसी तरह जनाब सैयद मुराद अली शाह क्या फरमा रहे हैं वो भी देखते और सुनते हैं। कि मैं दोनों तरफ को ऐसे ले जाऊं साथ कि मैं फ़र्क ना रखूं और इंशाअल्लाह ताला अपने काम से, मैं चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दोस्तों, चाहे हमारी जमात इस्लामी के भाई हों, मैं चाहूँगा, ये हम सब ये चाहेंगे कि आप एक मस्बत किरदार अदा करें इस असेंबली की प्रोसीडिंग्स में, आप बाकायदा हिस्सा लें, कंट्रीब्यूट करें। और सारे दोस्त तनकीद से कभी नहीं डरते। तनकीद आप नहीं करेंगे तो हम अपनी इस्लाह कैसे करेंगे? तो अगर आप हमारी गलतियां पॉइंट आउट नहीं करेंगे लेकिन एक मस्बत तरीके से करें ताकि हम वो सुने भी। सबसे अहम बात और ख़ुशी की बात यह कि दोनों वज़राए आला ने अपनी तकरीर में किसी इंतकाम की बात नहीं की, सबको साथ लेकर चलने की बात की। और जब मरियम नवाज़ साहब ने ये कहा ना कि डेथ सेल में रखा गया, कैद तन्हाई में रखा गया और हम पे मजालिम के पहाड़ तोड़ने और गिराने वाले, हम उनसे भी इंतकाम नहीं लेंगे, इसी जज्बे की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि जो मंशूर इन्होंने दिए, जो वादे किए, वो पूरे हों और पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तेज़ी से तय करता चला जाए। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ आला दिमाग मौजूद हैं, अपने अपने प्रोफेशनली और अपने अपने हवाले से यद तूला रखते हैं और इनका कोई सानी नहीं है। जनाब अनवर रज़ा साहब, सदर नेशनल प्रेस क्लब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। और ख़ास तौर पे वो मौजू हो जो मेरे आपके घर से, किचन से लेके बाहर तक और पूरे मुल्क तक और फिर इंटरनेशनली जुड़ा हुआ है, मईशत, उस पर यकीनन गहरी निगाह। और जो ख़बर देते हैं, आज भी इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ न सिर्फ दी न्यूज़ और जंग में थी बल्कि जियो पे भी मैं उसको देख रहा था। जनाब महताब हैदर, बहुत शुक्रिया महताब साहब आपके आने का। अनवर रज़ा साहब, दोनों वज़राए आला की गुफ्तगू आपने सुनी, देखी, क्या इसमें से निकाला आपने? बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को
पंजाब में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। पहले तौर पर तो माशी तौर पर आपने जो लोगों को फराहम करना है और सूबे को बेहतर करना है, दूसरी जानिब आपने अपनी इस कारकर्दगी की बुनियाद पर आप ख़ुद को अपलिफ्ट करना है। मैं मरीम नवाज़ साहिबा की बात कर रहा हूँ, और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने ये जो फ़ैसला किया है, उन्होंने डेफिनेटली जो हालात थे मुल्क के उनको देख कर किया कि अपनी बेटी को उन्होंने लॉन्च किया एज ए वज़ीर आला पंजाब, और अब वो उनके पीछे बहुत ज़्यादा ब्रेन्स हैं। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आज इस तरह पहले ही हल्फ उठाने से पहले जब उन्होंने ये गुफ्तगू की, जब वो पार्लियामेंट में मौजूद थी, कौमी सूबाई असम्बली में, अच्छी गुफ्तगू थी, उनकी तकरीर बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात की। लेकिन जिस तरह उन्होंने उसके बाद मीटिंग्स की हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की, और उसके बाद आवाम को रिलीफ देने की बात की, लॉ एंड ऑर्डर के बाद रमज़ान पैकेज की बात की, और फिर जो ज़ख़ीरान दोस्त थे उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की, उन्हें सज़ा देने की बात की। फिर लास्टली उन्होंने रात को एक सरप्राइज़ विज़िट किया थाना शालीमार लाहौर। देखिए ना, ये जो मेरी इत्तला के मुताबिक अभी भी वो एक मीटिंग में बैठी हुई हैं, और ये देखिए ना, ये उनको पहली बात तो ये है कि ये लेगेसी उन्हें मिली अपने वालिद साहब से और अपने चचा से। उन्होंने काम किया, डिलीवर किया। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में जिस तरह काम किया, वो अपनी मिसाल आप है, उसको ज़ाहिर है रिकॉर्ड्स ख़त्म ही होते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, परवेज़ इलाही साहब ने भी अच्छा काम किया। अब आप देखिए कि मरीम नवाज़ साहिबा वर्सेस मुराद अली शाह, देखिए ना, सिंध में उन्होंने अपनी जमात को वज़ीर आला की बुनियाद पर मजबूत किया, और वहाँ से नेशनल, ना सिर्फ नेशनल असम्बली की नशस्तें हासिल की, बल्कि अपने सूबे में इंटैक्ट रहे। इसी तरह पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत आला के दौर में काम किए, तरक्याती काम किए, लोगों की खिदमत की, और वो पंजाब में उन्होंने नेशनल असम्बली की बहुत ज़्यादा नशस्तें हासिल की। अब बात यह है कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा इस परफॉर्मेंस को आगे लेकर चलेंगी, डेफिनेटली लगता है कि वो आगे लेकर चलेंगे। जिस तरह उन्होंने आज आगाज़ किया है, बहुत अच्छा आगाज़ है उनकी गुफ्तगू का भी, और उन्होंने प्रैक्टिकली भी जिस तरह की मीटिंग्स की हैं, उससे लगता है कि वो सूबे में परफॉर्म करेंगी। और इसलिए भी लगता है कि उनके वालिद साहब जो हैं वो सूबे में ज़्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर बाकी जो अलायंस पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने पहले भी हुकूमत का तजर्बा किया, और अब भी वो आगे चलेंगे। डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब उन्हें भी सेकंड करेंगे, और उनको प्रपोजल्स तो देंगे, और अपना जो उन्होंने एक्सपीरियंस है उनके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन मुझे लगता ये है फैज़ी साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जितने मुश्किल हालात हैं उनको कम अज़ कम पहले दिन जिस तरह एड्रेस किया मरीम नवाज़ साहिबा ने, उससे मुझे ये लगता है कि वो सूबे की में परफॉर्म करेंगी, और उनकी परफॉर्मेंस जो होगी वो आइंदा आम इंतखाबात में बड़ा मैटर करेगी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब पंजाब से आगे निकलना है। अदरवाइज़ आप देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पंजाब तक महदूद होकर रह गई है, और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो सिंध तक महदूद होकर रह गई है। वो भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्होंने वहाँ पर फोकस किया। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो KPK में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, और वहाँ पर उन्होंने अपना एक पंजा गाड़ा हुआ है। तो फिर देखें ना, ये वो जमातें थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो मुल्क गिर जमातें कहलाती थी। अब उन्होंने, अगर आप देखें कि इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैंपेन की, और उसमें उन्होंने गेन किया पंजाब में। इस तरह मैं अगर बात करूं मरीम नवाज साहिबा की, तो इलेक्शन से पहले जिस तरह वो तकारीर करती थी, आप इलेक्शन के बाद डेफिनेटली उन्हें यही तर्ज सियासत इख्तियार करने की ज़रूरत थी कि जब आप इंतखाबी सियासत में होते हैं, मैदान में होते हैं, फिर आपको और गुफ्तगू करनी पड़ती है, आप मुखालफिन के खिलाफ बातें भी करते हैं, इल्ज़ामात की सियासत भी करते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई ओहदा हो, फिर आपको उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने वोट नहीं दिए, मैं उनकी भी वज़ीर आला और बेटी हूं। ये बिल्कुल सही है, ये जज्बा है, और ये गुफ्तगू करने से आप आगे बढ़ेंगी। सही। महताब हैदर साहब, मुआशी मसला तो बहुत है, लेकिन उससे हटके भी आज मैंने आपसे बातें करनी है। इखलाकी तौर पे भी हमें, जिस तरह दोनों की हमने गुफ्तगू सुनी, इसी को कैसे हम बढ़ाएंगे? वो बेशक मेंबर महराब से हो, वो एक जर्नलिस्ट की बात हो, आवाज़ हो, या आम मुआशरे के अंदर किस तरह के, यार हर वेले इंतकाम चंगा नहीं लगता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखें, बुनियादी तौर पे इस टाइम हम एक इंतखाबी सियासत से निकल कर अब परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो जमहूरियत का हुस्न है वो यही है कि आप डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। और डाइवर्सिटी यही है कि चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका तल्लुक हो, जब आप एक ऐवान के अंदर आए हैं तो उस ऐवान को आपने चलाना है और अपोजिशन के साथ मिलकर चलाना है। मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप जब तक इस डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करेंगे और उन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे जो जमहूरियत का हुस्न है,
تب تک آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کی سپیچ ہے, مجھے تو آج یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بجٹ کی سپیچ وہ کر رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے تقریباً ہر شعبے کے بارے میں اس کے اندر گفتگو کی, ایجوکیشن سے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اس کے علاوہ ریلیف کس طرح سے دینا ہے, اور اس کے بعد یوتھ پہ خاص یوتھ طور پہ توجہ ہے. بالکل انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. تو بنیادی طور پہ اس ٹائم 18th امینڈمنٹ کے بعد اور NFC کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صوبائی حکومتیں, چونکہ ان کے پاس پاورز بھی زیادہ ہیں اور ریسورسز بھی زیادہ ہیں, تو اب ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ پرفارم بھی کریں. اور پرفارمنس جو ہے وہ جس پہ انہوں نے ڈریم ٹیم کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا, تو اب ایک پوری ٹیم, ایک کولیکٹیولی ایک روڈ میپ, اور اس روڈ میپ میں ریسورسز بھی شامل ہیں. تو یہ جب ساری چیزیں مل جائیں گی تو اسی کے نتیجے میں پرفارمنس ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ٹائم پرفارمنس کی بنیاد پہ لوگ جج کریں گے, اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا کر, آپ کے جو الائز ہیں ان کو ساتھ ملا کر, اور اپوزیشن کو بھی ود ان مین سٹریم رکھ کر, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب, سندھ اور KPK اور بلوچستان بھی اس میں شامل ہے, وہ سارے یہ صوبائی حکومتیں پرفارم کریں گی تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی. اچھا جی, آج آپ کی خبر تھی جو بریکنگ نیوز چل رہی تھی, اور وہ کیا ہے, IMF کے ساتھ ہمارے معاملات خط لکھنے کے باوجود کہاں پہ کھڑے ہیں, اور وہ 6 بلین سے آپ کی خبر کے مطابق 7 to 8 بلین ڈالرز جو ہیں, وہ کیا ہے, وہ تفصیلات ناظرین سے دیکھیں, بنیادی طور پر اس کے اندر 3 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو موجودہ پروگرام ہے یہ اپریل کے 2nd ویک میں ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی جیسے ہی حکومت بنے گی سینٹر میں, اس نے جو فائنانس منسٹر ہیں, جو پہلا کام کرنا ہوگا وہ یہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے IMF کی ٹیم کو اسلام آباد یا کوئی بھی وینیو جو طے کرنا ہے اس پہ ریویو کو کمپلیٹ کرنا ہے, چونکہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت 1.1 بلین ڈالرز کی ایک قسط پاکستان کو ملنی ہے, جو 12 اپریل جس کی ڈیڈ لائن ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ساتھ ہی IMF کے ساتھ یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں ایک نیا 3 سال کا پروگرام دیا جائے. اب پاکستان کا ایک کوٹا ہے, اس کوٹا کے تحت اگر ہم ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت جو کہ 36 ماہ کا پروگرام ہوگا اس میں جاتے ہیں تو ہماری فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں. تو ہم اس ٹائم ایکسپلور کر رہے ہیں ایسی پاسبلٹیز کو کہ ہم اس پروگرام کے سائز کو آگومنٹ کر سکیں. اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ کی وجہ سے بڑا زیادہ امپیکٹ ہے. صحیح, میں آپ کے پاس ہی واپس آؤں گا. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب سید ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم شاہ جی, مبارکباد. وعلیکم السلام سر, خیر مبارک. اچھا جی, تیسری دفعہ آپ نے, وہ میں ایک دن پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا جب میں کراچی میں تھا سکھر میں, تو میں نے کہا شاہوں میں سے کوئی آئے گا, تو بہرحال مراد علی شاہ صاحب بھی آ گئے. اہداف کیا ہے شاہ جی, اور سب سے بڑا مسئلہ جسے سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جسے ایڈریس ہونا چاہیے سندھ کے اندر, وہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں سر, جو سلسلہ ہمارے ہاں جاری اور ساری تھا جب گورنمنٹ تھی, اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن, اور اس کے تحت DM وقت مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں تھی جو وہاں پہ کام کیا گیا, اسی کا تسلسل ہوگا. میں جب بھی آپ علم میں ہیں, مختلف نیشنل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, یا اس پہ آتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نے تو سندھ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اور 15 سال میں یہ کر دیا وہ کر دیا. پھر ایک بڑا سخت الائنس ہمارے خلاف بنا جس میں PMLN, JUIF, MQM, TDA اور بہت سارے لوگ, جن کو بہت سپورٹ کی گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ 2008, 2013, 2018 سے بھی زیادہ نشستیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی, اور یہ وہ کام تھا جو ہم نے یہاں پہ ڈیلیور کیا, اور جو وہ رابطہ تھا جو لوگوں کے ساتھ رہا. اب بھی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ وہی ہے کہ عام لوگوں کی خدمت کرنا, انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا, اور خاص طور پر جو وعدے ہم نے کیے تھے چیئرمین صاحب نے کہ وہ جو 20 لاکھ گھر بنا کے دینے تھے, جس میں کچھ لاکھ گھر بن چکے ہیں اور ان کو پورا کرنا ہے, یا جو ہمارے چیئرمین کے منشور کے 10 نکات ہیں
ان کو پورا کرنا ہے. پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہے, کچھ حصے ہیں اس طرح کے ہمارے ہاں جو جن پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ان کو بہتر کرنے کی. تو یہ ایشوز ہیں سر, اور وہ کام ہمارا جاری اور ساری انشاءاللہ رہے گا. کل اوتھ ہے چیف منسٹر صاحب, جی جی. اور انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ڈے سے کام شروع. اچھا ناصر بھائی, یہ مجھے بتائیے گا کہ جس طرح آج شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ سب کو ساتھ لے کے ایم کیو ایم کا نام, جماعت اسلامی کا نام, تو کیا دیکھ رہے ہیں اپوزیشن میں ایم کیو ایم ہوگی یا آپ کے ساتھ کوئی حصے داری ملے گی ان کو؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ فلیکسیبل رہی ہے اور مفاہمت کی بات ہم نے کی ہے. ہمارے دل بھی بڑا ہے اور ہم نے سب کو ساتھ لے کر پہلے بھی چلے ہیں اور آئندہ بھی ہم تو اس میں بالکل حاضر ہیں, اور ہم ضرور ان سے کہیں گے. اور یہ بہتر بھی ہے پروونس کے لیے کہ سب آن بورڈ ہوں. اگر کوئی اپوزیشن میں بھی ہے تو وہ تعمیری اپوزیشن کرے, اور لیکن ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ادا کرتے ہیں کہ ہم سب ساتھ ہوں اور اپنے صوبے کی بہتری کے لیے سب ساتھ ہی کام کریں. اچھا جی, یہ مجھے بتائیے گا جی ڈی اے, اس میں جے یو آئی کے سومرو صاحب بھی بہت آگے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے مبینہ, تو لہٰذا یہ بتائیے گا کہ ان کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات کریں گے یا وہ دھرنے ہی دیتے رہیں گے؟ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں اور آپ کو پورا ادراک ہے جو بھی سیاسی صورتحال ہوتی ہے. یہ جو جے یو آئی ایف اور جی ڈی اے یہ حصہ تھی جو الائنس تھا جس میں ایم کیو ایم بھی اور پی ایم ایل این بھی, انہوں نے ساتھ مل کر الیکشن لڑا. اب تو حافظ صاحب بھی وہاں خطاب کر رہے ہوتے ہیں. میں اسی کے لیے عرض کر رہا تھا آپ کے, اب اس میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, علیم عادل شیخ صاحب بھی ان کے ساتھ مجھے نظر آئے تھے, تو اب یہ ساتھ ہو گئے. اب پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ آیا جی ڈی اے اور جے یو آئی ایف کا موقف کیا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی والے صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, اور جو ان کی الائز تھے ایم کیو ایم والے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو یہ تو ان کے ساتھ پوچھنا چاہیے اصل کیا ہے, جی ڈی اے اور جے یو آئی ایف کا کیا مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جو یہ الزام ہے کہ جی ایم کیو ایم کو ایسے ہی جتا دیا گیا, تو وہ کہتے ہیں جس طرح ایم کیو ایم کو جتا دیا گیا ہمیں کیوں نہیں جتایا گیا. اچھا, ان کا جو یہ سارا احتجاج اور یہ سب کچھ ہے یہ اس وجہ سے ہے, ادروائز کوئی ایسا سلسلہ نہیں. ان کو فل سپورٹ ملی, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جہاں ان کا الیکشن تھا, ہمارے سامنے الیکشن تھا, ان کو مکمل طور پر سپورٹ کی گئی اور ان کی فل پیٹ جو ہے نا اس میں تھپکی تھی, لیکن لوگوں نے ان کو نہیں ووٹ دیے, جس کی وجہ سے ابھی یہ سب لوگ پریشان ہیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب جی ڈی اے والے خاص طور پر الزام لگاتے ہیں کہ جی شازیہ مری صاحبہ نے ان کے ساتھ دھاندلی کر دی. اچھا شاہ جی, ایک مجھے شاہ جی دو جی سانگڑ میں جہاں ہر جماعت ہو اور ہر فورس ہو, وہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ اگر دھاندلی کر جاتی ہیں تو پھر اس پہ کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اچھا, دو میرے کوئک سوال ہیں شاہ جی, کہ ایک تو ایم کیو ایم پاکستان نے, میں خبر دیکھ رہا تھا کہ صدر مملکت اور دیگر آئینی عہدوں پر پیپلز پارٹی کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ تو انہیں ساتھ ملا رہے ہیں صوبے میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ ابھی تو الیکشن جو ہوا ہے وہ تو ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں نا. میں نے آپ کو عرض کی جیسے کہ یہ تو الائنس تھا نا پی ایم ایل این کا. پی ایم ایل این کو بھی جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے, پارلیمانی نظام کو بچانے کی بات کرتی ہے. یہ جو اس وقت کرائسس تھا جس میں اسپلٹ مینڈیٹ ہے, تو پیپلز پارٹی کیا کرتی؟ وہ لوگ جو دیگر لوگ ہیں آزاد جو پی ٹی آئی سپورٹڈ لوگ تھے, وہ تو آپ کو پتا ہے انفلیکسیبل ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں. تو جب اگر وہ بات نہیں کرتے تو کیا ہم یہ انتظار کرتے کہ یہ جو کرائسس رہتا اور پھر نئے الیکشن کی طرف جاتے, پھر نئے الیکشن 90 دن میں ہوتے ہیں,
9 माह में होते हैं, 9 साल में होते हैं, ये तो किसी को पता नहीं। और 90 दिन 11 साल भी गुजर गए थे। मैं वही कह रहा हूँ, तो इसमें पीपल्स पार्टी क्या अपना रोल अदा करती है? उसने सही। यही कड़वा घूंट पिया। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हमने कहा जी आए बनाए गवर्नमेंट। असल तो पहला मौका दिया जाना चाहिए था। ये जो आजाद अरकान ज्यादा आए हैं, पीटीआई सपोर्टेड या जो भी हैं, कि वो गवर्नमेंट बनाते, लेकिन वो तो किसी से बात नहीं करना चाहते। और हाँ, ये तो कैसे मुमकिन अगर था? वो बना लेते तो ये उनका बुखार भी उतर जाता जो इस वक्त चढ़ा हुआ है। वैसे कोशिश तो आपने सबने मिलके की थी, लेकिन काम नहीं बनया। नहीं, हमने ऐसी कोई, उनकी तरफ से आपको पता है ना, उनके बानी जो थे पीटीआई के, वो पहले भी इनफ्लेक्सिबल थे, वो किसी से बात नहीं करते थे। तब फिर वक्त ऐसा आया तो कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था जब वो सबसे बात करना चाह रहे थे। यस। अब फिर ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो फिर कुएं चढ़ गए। हाँ, अब क्या किया जा सकता है? मैं यही चाहता था आपके मुंह से सुनना। वो अनवर रजा साहब और मेहताब हैदर साहब बैठे हैं, तो वो मुझे वो नेशनल प्रेस क्लब की आखिरी महफिल याद आ गई जिसमें आपने भरपूर पंजाबी बोली थी। आप इस्लामाबाद आते हैं तो इंशाल्लाह फिर आपसे सर, मैं मिलते आ हैं। जाऊंगा। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, थैंक यू। मेहताब साहब, जी सर। आप वो बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ कंप्लीट की रहे, फिर वो आगे बढ़े। बेसिकली हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान फ्लड से बड़ा पिछले साल इम्पैक्ट हुआ, 16 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम वो क्लाइमेट फाइनेंस को जो है, एक IMF की फैसिलिटी है, उसको करें, जैसे कि कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश ने भी उस पर किया था। तो 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स हमें वहाँ पे, हमारा जो साइज़ है प्रोग्राम का, क्योंकि कोटा होता है हर मुल्क का, तो 6 बिलियन डॉलर उस कोटा के तहत मिलेंगे। 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स हम उसके साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, सही। ताकि पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी पूरी हो सके। सही। अब मसला ये है कि हमने एक होम ग्रोन प्रोग्राम करना है, उस पे जाके IMF को एक नए प्रोग्राम के लिए कन्विंस करना है, जो कि बजट से पहले होगा। ये सारी उसकी तफसीलात है। अच्छा जी, अनवर रजा साहब, मैं बड़े, उन्होंने कहा पुए चढ़े हुए हैं, तो ये अच्छा लगता है। देखें, यही है कि जरदारी साहब भी बोलते हैं, और मैंने देखा है कि मियाँ साहब भी, जब हम पुराने दौर में रिपोर्टिंग करते थे तो वो जाके सिंधी में भी जुमले वहाँ कहते थे। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए ना, सियासत में शाइस्तगी बड़ा मैटर करती है कि आपको एक दूसरे के साथ उसकी गमी और उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। और माजी में हमने देखा भी कि गमी और खुशी में शिरकत भी करते रहे ये सियासतदान। अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता 90s की दहाई में देखिए, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पार्टी ने ये शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी एक हद तक रहा। लेकिन अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। वहाँ पर तो आपकी जो सियासत थी वो दुश्मनियों में तब्दील होती गई। आपको याद होगा कि मैं अभी 2 दिन पहले भी ये खबर पढ़ रहा था कि बाप ने बेटे को गोली मार दी। क्या ये तर्ज सियासत है? ये इंतकाम है? इस तरह की सियासत से तो आप घर बैठ रहिए, आप सियासत छोड़ दीजिए। या फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें ये दर्स देना चाहिए, उन्हें अपनी तकारीर के दौरान ये बताना चाहिए शाइस्तगी के बारे में, सियासत के बारे में। देखिए, सियासत अदल का नाम है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ना तो अदल है और ना ही सियासत है। ये कुछ और ही बिगाड़ पैदा हो गया। दूसरी बात, फैज़ी साहब, अगर मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं मेहताब साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया, मैं चाहूँगा इसका भी जवाब दे, क्योंकि ये कॉमन की बात है कि हम प्रोग्राम की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे हमारा साइज़ बढ़ जाएगा, हमें ये 1.5 से 2 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट तक हमें बजट मिल जाएगा ज़्यादा। लेकिन क्या इससे महंगाई और बढ़ेगा? नहीं है। मुझे बताइए कि जब हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, कॉमन मैन को उसका क्या फ़ायदा होता है? आप इतनी अमाउंट ले लेते हैं, कर्ज़े ले लेते हैं, आप उन कर्ज़ों को या तो कर्ज़े उतारने पर लगा देते हैं, या फिर आप उनको जो डेफिसिट होता है इदारों का उसमें झोंक देते हैं, या फिर माजरत के साथ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान है वो इतनी बड़ी ह्यूज किस्म की अपनी कैबिनेट बना देते हैं, उनके खर्चों में उसको स्पेंड कर देते हैं। फिर मुझे बताएं, इस सारा कर्जा लेने का आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? ज़रा मेहताब साहब, ये आम कॉमन मैन ये सवाल करता है, हमसे भी करता है, आपसे भी करता होगा कि हम वो ज़रा मफलूज हुए बताइए जा कि रहे हमने हैं। देखना, पेट्रोलियम प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाती है, अशाया खुदरनोश जो है उनकी कीमतों में इजाफा होता है, फिर आप बिजली और गैस की जितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, आम आदमी वो बिल पे ही नहीं कर पाता। इस पर जरा बताएं क्या फर्क मैं पड़ेगा? साथ ही ऐड कर दूं कि मैंने जो कॉलम लिखा था कि आलमी अरवा से आवाज़ें, कि वो बच्चे भी कह रहे हैं मैं नहीं जाना पाकिस्तान, पैदा होने से पहले ही मकरूज हूँ मैं, मैंने होते ना भेजो। ये वाकई क्या असल में देखिए, इशू क्या है? 2 अकाउंट्स होते हैं किसी भी मुल्क के। एक हमारा डोमेस्टिक या इंटरनल अकाउंट है, एक एक्सटर्नल अकाउंट है। इंटरनल अकाउंट में तो आप ये देखें कि हम पैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कोई भी सॉवरन मुल्क
اپنی کرنسی جو ہے وہ چھاپ سکتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں, میں یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما, لیکن وہ رہنما جن کے حوالے سے آج بڑی نیگیٹیوٹی والی چیزیں وائرل ہو رہی ہے, ویڈیوز. لیکن عظمیٰ کاردار صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تانوں کی اینا جوش سی کہ تسی تیل والے ہاتھ لے کے نس پے؟ بس میں آپ کو کیا بتاؤں, میرے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا, یہ جو کی بورڈ وارئرز, ان کا میرے بغیر دل نہیں لگتا. ان کو کوئی نہ کوئی تماشا جب تک نہ یہ کر لیں, جھوٹ کی انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, کوئی چھوٹی سی بھی کوئی چیز یہ پکڑ کے تو اس کا ایسا پنگڑ بناتے ہیں نا کہ اللہ کی پناہ ہے. ویسے واقعہ ہوا کیا تھا؟ دیکھیں جی, ہم لوگ تو بڑے ایک آج کا دن ہمارے لیے بڑا مبارک دن تھا. مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ ہماری چیف منسٹر بنی, تو ہم تو مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے تھے. اچھا, اب ہوا یوں کہ جب میں پہنچی اسمبلی تقریباً کوئی 10 بجے, تو میں نے دیکھا کہ وہ اندر ہماری جو لابی ہے ہماری ٹریجری بینچز کی, وہاں پہ بریکفاسٹ لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا چلیں ابھی آئے نہیں ہیں ہماری وزیر اعلیٰ, اندر سے جا کے نا میں ناشتہ کر لیتی ہوں. اچھا, میں وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ آپ کو پتا حلوہ پوڑی دینے یہی کھا رہی تھی. تو اتنے میں مریم نواز صاحبہ پیچھے سے جو دروازہ ہے نا اس سے انٹر ہوئی, اور انہوں نے سلام کا. اب میں ایک دم سے جب when I look back, تو آؤٹ آف ریسپیکٹ میں چھلانگ مار کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا میرا لیڈر آیا, اور میں نے اپنے لیڈر کو بے ساختہ جو ہے نا, میں نے ان کو اپنے نارملی نو شی از ویری کائنڈ, وہ ہمیشہ بہت پیار سے ملتی ہیں. تو میں ان کے نزدیک گئی تو سڈنلی آئی ریئلائز کہ میرے ہاتھوں پہ تو وہ سارا وہ حلوہ پوری لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا او ہو, وہ میں نے ہاتھ نیچے کھینچا کیوں, اور انہوں نے بھی ہنس کے کہا کیوں بھی صابن لگانا لگتا میرے کپڑے آئلی کرنے کی, اب میرے کپڑے آئلی کرنے. اب دیکھیں یہ مطلب ایک بات ہوئی, غلطی میری تھی, مجھے چاہیے تھا تو میں ہم بھی تو آپ کو پتا ہے جب لیڈر کی محبت ہوتی ہے تو بس اس میں دیکھ ساختہ ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر میں بڑی شرمندہ ہوئی, میں نے کہا آپ کو سوری. اور اس کے بعد پھر ہم سارے اٹھ کے جناب پھر ہم چلے گئے اسمبلی ہال میں, پھر اس کی الیکشن ہوئی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کو میرے خیال میں ہضم ہی نہیں ہوا کہ کس طرح سے عظمیٰ کاردار جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہے, کس طرح سے وہ ان کی ایم پی اے ہیں, کیونکہ یہ تو چاہتے تھے, انہوں نے تو میری قبر کھود دی تھی وہاں پہ. وہ تو پہلے انہوں نے اسلام آباد ریڈ زون میں بھی کھودی تھی, بڑی جگہوں پہ انہوں نے میری قبر کھود. لیکن دیکھیں نا, پھر اس سے پہلے وہ شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے, وہ جب مریم صاحبہ گئی تھی وہاں پہ 119 میں, آپ کو یاد ہے دفتر کی اوپننگ کے لیے, اس میں بھی انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا تھا, وہ بھی دھکا دے دیا, اٹھانا کر دیا. بھئی اللہ کے بندو, جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, عقل کے تم اندھے ہو گئے ہو, تو کچھ تو خدا کا خوف. اچھا عظمیٰ کاردار صاحبہ, اب مجھے ذرا بتائیے گا کہ حکومت بن گئی, پنجاب میں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی, پہلی تاریخ میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ. اصل مسئلہ میں مسئلہ نمبر 1 پوچھوں, اگر مسئلہ نمبر 1 جب آپ اسٹوڈیو میں آئیں گے بیٹھیں گی تو پھر تفصیلی گپ شپ بھی کریں گے کہ سب سے پہلے کس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہیے پنجاب حکومت کو؟ میرے خیال میں جی مریم نواز صاحبہ نے پورا ایک روڈ میپ ہمیں دے دیا. آج ان کی ہر چیز پہ نظر ہے, وہ شی از ویری فوکس, وہ ڈلیوری میں بلیو کرتی ہیں. انہوں نے سارے ڈپارٹمنٹ سے بریفنگ بھی لے لی ہیں, اور امیڈیٹلی جو سب سے بڑا ہمارا اس وقت جو چیلنج ہے کہ کس طرح ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے, اور اس کے لیے ابھی آپ کو پتا ہے رمضان شریف آ رہا ہے جی, تو اس میں ہماری حکومت کی سب سے پہلی جو ترجیح ہے کہ ہر گھر میں ہم نے رمضان پیکج بھیجنا ہے. لاکھوں گھروں میں ہم نے لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک اس کو پہنچانا ہے. رمضان بازار جو ہے اس میں ان کو سستی چیزیں مہیا کرنا, ان کو یقینی بنانا ہے. تو یہ تو امیڈیٹ چیز ہو گئی. پھر مریم نواز صاحبہ نے ڈیڈ لائن سب کو دی ہوئی ہیں,
انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو ڈیڈ لائن کی ہیں کہ آپ کو میں 1 مہینہ دیتی ہوں, مجھے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں کوئی مجھے کچرا, گند, گاربیج اس طرح کی چیز نظر نہیں آنی چاہیے, اور وہ خود جائیں گی اور اسپاٹ چیکنگ کریں گی. یہ نمبر 2. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری یہاں پہ جو ہماری جو اب لانگ ٹرم پہ اگر آپ آئیں تو اس میں تو پھر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلے تعلیم پہ فوکس ہوتا ہے. ہمارا 2.5 کروڑ بچہ باہر بیٹھا ہوا ہے, کس طرح سے ان کو اسکولوں میں لانا ہے, کس طرح سے ہم نے خواتین کو امپاور کرنا ہے, ان کو ڈگنیفائڈ ورک پلیسز دینے ہیں, ٹرانسپورٹ کے ایشوز کے کیسے ریزالو کرنے ہیں, یوتھ کے بھی, خواتین کے بھی, کہ ان کو سیف ٹرانسپورٹ ہم دیں تاکہ وہ اپنے گھروں سے جب نکلے تو بڑے آرام سے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے اسکول, کالجز, جاب ہر جگہ جا سکیں. پھر ڈیجیٹلائزیشن, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ای کامرس بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے IT سٹیز ان کی ویژن ہے کہ کم از کم 5 ڈسٹرکٹ میں IT سٹیز بنے, کیونکہ ہم بہت پیچھے ہیں اس وقت. ہمارے خطے میں آپ اس جگہ دیکھیں تو ہم باقی لوگوں سے بہت پیچھے ہیں. تو مطلب یہ ان کی بہت ساری ترجیحات ہیں. آج آپ نے ان کی اسپیچ سن لی ہوگی, وہ اسپیچ کے بعد آپ کو کلیئرلی پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے ان کا ہوم ورک کر کے کمپلیٹ وہ آئی. اور وہ ان کی, میں آپ کو بتاؤں, میں نے ان کے ساتھ 1.5 سال کام کیا ہے. وہ اتنی فوکسڈ ہیں کہ وہ جب ایک ٹھان لیتی ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اور وہ تو آج انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ میرے کندھے پہ اتنی ذمہ داری آ گئی ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کے جانا ہے, اپنے چچا کی لیگیسی کو آگے لے کے جانا ہے, اور پھر یعنی کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں. اور میرے خیال میں جو پنجاب کی جو ترقی ہے وہ مثالی ہوگی. بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ, جلدی ملاقات ہوگی آپ سے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ کرے کہ جتنے بھی آپ کے عزم ہیں ملک کے لیے, صوبے کے لیے بہتر, وہ پورے ہوں. مہتاب بھائی آپ بات کر رہے تھے. میں بیسیکلی ان کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ایک انٹرنل اکاؤنٹ ہے, ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے. اب انٹرنل اکاؤنٹ میں تو ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے نوٹ بھی چھاپ کے اس پہ گزارا کر سکتے ہیں. جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈالرز میں ہے, اور ڈالرز میں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان ہمارا یعنی ٹریڈ گیپ ہے, اور وہ ٹریڈ گیپ کو اگر آپ اوور آل میں دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو اور ڈیٹ ری پیمنٹس کو اگر سامنے رکھیں تو پاکستان کو اگلے 3 سالوں میں 70 سے 75 بلین ڈالرز چاہیے, اور یہ IMF کی بیکنگ کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے IMF کے پروگرام میں جانا ضروری ہے. جب وہ IMF کے پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے ہمارے سے قرضہ تو لے رہے ہیں, ریکور کیسے کریں گے. پھر وہ کچھ پروپوزلز دیتے ہیں. میں اسی کے لیے بات کر رہا تھا کہ ہمیں ایک ہوم گرون پروگرام پہ IMF کو کنونس کرنا چاہیے, اور یہی ہمارا جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے, تاکہ جو 3 سال کا پروگرام ہو اس کے نتیجے میں IMF کا پروگرام بھی ہو لیکن لوگوں کے اوپر ایک حد سے زیادہ برڈن بھی نہ پڑے. تو یہ اسٹیگر کر کے ہمیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ منسٹری آف فائنانس, منسٹری آف پلاننگ اور انرجی کی منسٹریز, ان سب نے مل کر along with FBR ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے آئندہ حکومت کے دوران. اسی لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹرانزیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو, IMF کا یہ جو پروگرام ہے یہ ختم ہو, اور اگلے پروگرام میں جانے کے لیے ہم پوری تیاری کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. اچھا انوراگ صاحب کچھ تسلی ہوئی؟ دیکھنا مہتاب صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, اگر آپ نئے نوٹ چھاپیں گے تو مہنگائی تو پھر بڑھے گی. میرا عام آدمی کا سوال تو پھر اپنی جگہ پہ, دیکھنا مجھے یہ بتائیں, یہ جتنے ہمارے ماہرین ہیں اکانومی کے, یہ آپ مجھے بتائیں نا آپ کیسے کنٹرول, مجھے بتائیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور گیس کی قیمتوں میں کتنا شبہ اضافہ ہو, مزید کرنا پڑے گا. مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی, مجھے اس کا جواب دیجئے, ایک عام آدمی, چونکہ آپ اکانومی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کو ہم نے اکاؤنٹیبل کیا ہوا ہے, آپ کو سیاستدان ہے, لیکن ہم عام آدمی کا جو ذہنیت ہے, میں اس میں جا کر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جس کی تنخواہ 30,000 روپے ہے, وہ اگر بجلی کا بل 10,000 آیا, گیس کا بل 5,000 روپے آیا, گھر کا کرایہ اس نے کہاں سے دینا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح آپ نئے پروگرام میں بھی جائیں گے, مجھے لگتا یہ ہے کہ
بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ مجھے بتائیں کامن مین کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، اس کو گورنمنٹ کیسے ریلیف دے گی؟ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کا بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ جو پولیٹیکل ہم سارا پروسیس چلاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے۔ دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک کیش بلیڈنگ انرجی سیکٹر کھڑا ہے، جس میں پاور سیکٹر کے بھی لاسز ہیں اور گیس سیکٹر کے بھی لاسز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو انرجی مکس ہے وہ ہم نے امپورٹڈ فیول کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ہم فرنس آئل امپورٹ کرتے ہیں، RLNG امپورٹ کرتے ہیں، اس سے جو بجلی بناتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں انرجی مکس کو چینج کرنا ہے۔ انرجی مکس کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں ہائیڈل کے ریسورسز موجود ہیں، لیکن ایک بھی ہائیڈل کا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے 8 سے 10 سال کا عرصہ چاہیے۔ ایک تو ہمیں میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہائیڈل پاور کی طرف جانا ہے۔ دوسرا، میں آپ کو بتاؤں، یہ ورلڈ بینک اور IMF کو کرٹیسائز اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی پالیسی ہوتی ہے ون شو فٹس فار آل، کہ آپ ٹیرف بڑھا دیں۔ یہ ٹیرف بڑھانا جو ہے نا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیوں؟ ٹیرف بڑھاتے ہیں تو لیکیجز اور چوری بڑھ جاتی ہے، ریکوری کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو 90s میں ورلڈ بینک کے کہنے پہ ہم نے پاور سیکٹر کو انبنڈل کیا تھا، یا تو ہم، آپ کو یاد ہوگا وابڈا ہوا کرتا تھا، یا تو ہم وابڈا پہ واپس چلے جائیں، یا یہ جو جینکوز اور ڈسکوز ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز کریں تاکہ گورنمنٹ کے جو لاسز ہیں یہ ختم ہو سکے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس ٹائم پاور سیکٹر کے لاسز، پاور سیکٹر کے لاسز پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ لاسز سسٹینیبل نہیں ہیں۔ اگر آپ پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر دونوں کا سرکولر ڈیٹ دیکھیں تو یہ 4.5 سے 5 ٹریلین کے درمیان 5000 ارب روپے تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کو بنیادی طور پہ ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اور ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، اس ملک کے لوگوں کی زندگی میں ریلیف نہیں آئے گا، اور یہ حکومت کے لیے میجر چیلنج ہے۔ ہاں جی، اچھا جی، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں کنڈے ڈال لو جی، بجلی چوری کر لو، لوگوں کو بھی، ویسے غریب بندے کو جس کا بل نہیں دیا جا رہا اور اس کے اگر علاقے میں کچھ چوری کر رہا ہے تو اس کی بھی تو شکایت کر دینی چاہیے نا یار۔ لیکن دیکھیں نا آپ فیضی صاحب، غریب آدمی تو بیچارہ اس خوف سے بجلی نہیں چوری کرتا کہ مجھے یار پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ نہیں، لیکن جو کر رہے ہیں ان کی نشاندہی تو کریں نا۔ کون کرتا ہے؟ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو سرمایہ دار ہیں، وہ انڈسٹری سے بجلی چوری کرتے ہیں، وہ گھروں کی بجلی چوری کرتے ہیں، ایسے لوگ مافیاز ہیں نا۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے ابھی جو آرمی چیف نے جب سختی کی تو دیکھیں کہ کیسے مقدمات درج ہوئے اور کتنی ریکوریز ہوئی ہیں، کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ ایسے لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ان کی سیاسی مصلحت ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیاسی حکومتیں کمزور ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، 600 غالباً ارب روپے جو ہیں وہ سالانہ بجلی چوری ہو رہی ہے۔ 500 تھی نا پہلے، اب بڑھ گئی ہے۔ اس کو کس نے کم کرنا ہے؟ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے؟ اس ریکوری تو وہ کر نہیں سکتے، وہ پھر بجلی اور گیس کے بلوں میں آپ کو پتا ہے کہ ڈال دیتے ہیں، یا پھر IMF کے جو لائن لاسز میں ڈال کر وہ ہم سے ریکور کرتے ہیں۔ مسئلہ اس بات کا ہے کہ آپ کو ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کرنا کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا؟ پہلی بات تو جو مہتاب صاحب نے بتائی، لیکن ہمیں اپنے ایڈمنسٹریٹو جو فیصلے ہیں وہ امیجیٹلی کرنے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی آرمی چیف کی، اور آپ نے دیکھیں کہ کیسے ریکوری ہونی شروع ہو گئی اور کیسے پرچے درج ہونے شروع ہو گئے۔ دوسری بات، ہم کو اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، کیونکہ آپ کی آمدن کم ہے، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ کو اخراجات کم کرنے چادر بھی تو دیکھنی پڑے گی، وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تیسری بات، یہ جو ریکوریز ہیں یہ کرنی ہوں گی، اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں۔ لیکن اب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اب کارڈز آ گئے ہیں، آپ ٹھیک ہے کارڈز خریدیں، گیس کو بھی اس پر کر دیجئے، اس سے کم از کم وہ بجلی اور گیس چوری تو بند ہو جائے گی۔ آپ اس سسٹم کی طرف جائیے تو صحیح، آپ انیشیٹو تو لیجئے۔ لیکن جب آپ انیشیٹو لینے لگتے ہیں تو آپ اتنی کمزور حکومت ہوتی ہے جو مختلف سیاسی جماعتوں کی بنیاد کو اکٹھا کر کے بنائی جاتی ہے، وہاں پر کام نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں MQM کے مرکزی رہنما جناب امین الحق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ فائن، تھینک یو۔ اچھا امین بھائی، یہ بتائیے گا کہ سندھ میں بھی وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کی آ گئی، مراد علی شاہ صاحب آ گئے۔ میں 2-3 خبریں دیکھ رہا تھا، میں چاہوں گا ذرا آپ کا تبصرہ بھی اس پہ لے لیا جائے کہ سندھ میں آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ایک میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے آئینی عہدے ہیں، صدر مملکت یا دیگر، اس پہ آپ ان کی سپورٹ نہیں کر رہے۔
تو کیا نقشہ نظر آ رہا ہے سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی آپ کا پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ اب دیکھیں ایز فار دا پیپلز پارٹی از کنسرن، میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ غالباً 2022 مارچ کو ایک ایگریمنٹ جو ہے پاکستان نے پاکستان مسلم لیگ ان کے ساتھ بھی کیا تھا دوپہر کے 2 بجے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ MKM کے ریلیشن شپ وفاق کے اندر پاکستان مسلم لیگ ان کے ساتھ جو 16 مہینہ گزرا تھا وہ اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس۔ اور پھر ہم ایکسپیرینس کی بات کرتے تو ہم نے دیکھا ڈیجیٹل سینسس کی بات کی، K4 کا منصوبہ تھا، حیدرآباد یونیورسٹی کی بات تھی، ان تمام چیزوں پہ ہماری بات سنی گئی اور اس عمل پیرا کرایا گیا، اور جو معاہدہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا، بٹ انفارچونیٹلی وہ میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ بہتری نظر نہیں، جس کے بنا پر میرا خیال ہے کہ MKM پاکستان نے سندھ حکومت کے ساتھ کسی شراکت اقتدار میں شامل نہیں ہوئی، اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ایک گڈ ورکنگ ریلیشن PMLN کے ساتھ ہے۔ MKM کا وقت آج سے 3 مہینہ پہلے لاہور گیا، تازہ کے بنیاد پر شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لائے، ہم نے کچھ ایشوز کے اوپر لائک لوکل گورنمنٹ کو کیسے ڈی سینٹرلائز کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اربن ڈیولپمنٹ پیکیج پہ بات کی ہے، ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کی بات کی ہے، جمہوریت کو قائم و دائم رکھنے کے حوالے سے ہمارے چند نکات پہ میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ایک سوچ ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ جہاں تک حکومت سازی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اگلے 2-3 دن کے بعد ایک ویدر پکچر نظر آئے گی، اور اس کے بعد MKM پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ویدر طور پہ بتانے کی پوزیشن پر۔ اچھا، جہاں تک آپ کی بات ہے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے یا پریزیڈنٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، MKM پاکستان ایک عوامی جماعت ہے، جمہوری طریقہ کار کے مطابق چلتی ہے، اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے MKM سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ میرا خیال ہے جب وہ رابطہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ MKM کے رابطہ کمیٹی آپس میں بیٹھے گی، مشاورت کرے گی، پھر فیصلہ کرے گی۔ صحیح۔ اچھا امین الحق صاحب، میں خود چونکہ آپ کو پتہ یہ ملاقات بھی ہوئی، کراچی آیا اور میں سندھ کراچی پورا پاکستانی NA1 سے چلا اور کراچی تک پہنچا، تو وہاں پہ جتنے بھی میرے MKM کے رہنماؤں سے امیدواران سے بات چیت ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، اس دفعہ فیصلہ کیا ہے ہمیں جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے حوالے سے قانون سازی کرنی ہے با اختیار بنانے میں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کبھی وزارتوں کے حوالے سے دوری ہے، کبھی نزدیکی ہے، یہ کیا ہے؟ انتخابات سے پہلے کچھ اور بات ہوتی ہے اور بعد میں کچھ تبدیل ہو جاتی ہے؟ نہیں جواب ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ساتھ ساتھ رکھا جائے کہ MKM کے لیے وزارت مشیر یا گورنرشپ پہ اہمیت رکھتی ہے۔ MKM کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ MKM نے اگر بات کی ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے، پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اور جو فائنینشیل پاور ہے وہ جو منتخب نمائندے ہیں لوکل گورنمنٹ کو منتقل کیا جائے۔ ہم نے صرف کراچی کی بات نہیں کی ہے، ہم نے لاڑکانہ کی بھی بات کی ہے، پشاور کی بات کی ہے، کوئٹہ کی بھی بات کی ہے۔ اس ملک کے تمام جو منتخب جو میئر ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ٹاؤن لیول پہ اور UC لیول پہ عوام کے مسائل حل ہو سکے۔ اس پہ اچھی بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں نے PMLN نے بھی اور MKM پاکستان نے بھی اپنے منشور کا حصہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری جب میں منتخب ہو کر ایم این اے بنا ہو، یا میرے پارٹی کی جو میں سمجھتا ہوں کہ 22 MNAs بن کر اسلام آباد آ رہے ہیں یا 36 کے قریب جو ہے ہمارے صوبائی اسمبلی کے جو لوگ جیتے، ان کی کیا خواہش ہے کہ عوام کے مسائل حل کیا جائے۔ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر ہم وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھتے بھی ہے، ابھی ناٹ اے فائنل ڈیسیژن بٹ اگر بیٹھتے بھی ہے، کس کی بہتری کے لیے کریں گے؟ اپنے شہر کی بہتری کے لیے کریں گے، اپنے عوام کی بہتری کے لیے کریں گے، اپنے ووٹر سپورٹر کی بہتری کے لیے کریں گے۔ اچھا، اپروپریٹ ٹائم پہ آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن ضرور لیں۔ اچھا امین بھائی، مجھے ایک لاسٹ کویسچن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا اتحاد تھا GDA سے، نون لیگ سے، JUI تھی، اور آپ نے سندھ میں الیکشن لڑا، لیکن اب وہاں دھرنے ہو رہے ہیں اور ان میں آزاد اراکین یا وہ سنی اتحاد کونسل کہہ لیں یا PTI کہہ لیں، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چھین کے MKM کو دیا گیا، یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں جہاں تک GDA کا تعلق ہے یا PMLN کا تعلق ہے یا JUI کا تعلق ہے، میرا خیال ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی کہ MKM کا مینڈیٹ چھین کے کیا گیا، بلکہ یہ PTI یہ والی باتیں کر رہی ہے۔ لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بات کے پچھلے 3 دہائیوں سے MKM پاکستان نے جو 7 یا 8 قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں یا جتنی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں، ان تمام الیکشن میں MKM نے بھاری تعداد میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 2018 25 جولائی کو آج یہ سسٹم بیٹھا کر کے میرے پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال کے اور 48 گھنٹے بعد اور 72 گھنٹے بعد کراچی کے رزلٹ کا اعلان کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ MKM کو دور رکھا گیا۔
لیکن اس کے باوجود کہ MKM ختم ہو گئے نہیں, MKM موجود رہے, اپنے عوام, اپنے ووٹر, اپنے کارکنوں, سپورٹر کے درمیان موجود رہے. اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ MKM پاکستان نے کراچی شہر سے 80% مینڈیٹ حاصل کیا. حیدرآباد کو جو پچھلے 3 دہائیوں سے 100% مینڈیٹ حاصل کرتی چلی آ رہی, تو کراچی کے عوام نے اعتبار کیا, اعتماد کیا, اور ہم نے ایک ٹریک ریکارڈ ہمارا پچھلے 3 دہائیوں سے. تو جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر جماعت اسلامی کو دیکھ لیں تو 2003 میں جب MKM نے بائیکاٹ کیا تو جماعت اسلامی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جیت گئی. 2022 میں اگر جسے کہتے 2023 15 جنوری کو MKM پاکستان نے لوکل گورنمنٹ کا بائیکاٹ کیا, جماعت اسلامی جو MKM کی بائیکاٹ کے خیرات میں الیکشن جیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے کہ جماعت اسلامی کو جمہوری طریقہ کار کے مطابق اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے جو 15 جنوری کو لوکل گورنمنٹ الیکشن میں جو کامیابی حاصل کی تھی MKM کے بائیکاٹ کے بنا پہ, فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور استعفے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ بائی الیکشن تو, اور میرا خیال یقیناً MKM پاکستان حصہ لے گی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. بہت شکریہ جناب امین الحق, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے اجازت ہی لیتے ہیں ناظرین سے. اب ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ مہتاب بھائی. کوئی ایک جملہ آپ شاید کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات کر رہے تھے سمارٹ میٹرز کی ضرورت ہے, اور سمارٹ میٹرز اگلی حکومت کی ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہوگی, ہونی چاہیے, جو ملک کے لیے بہتر ہے. لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے, چوری بالکل نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب, تھینک یو ویری مچ. انور رضا صاحب بہت شکریہ. ناظرین وہی بات ہے کہ چوری, وہ ریاست مدینہ جو تھی نا اصل, اس کے بانی نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو, فاطمہ نامی خاتون چوری میں آئی تو کیا کہا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو کاٹ دیے جائیں گے. مریم صاحبہ, مراد علی شاہ صاحب, شہباز شریف صاحب, بلوچستان میں جو بھی ہو, بگٹی صاحب ہوں یا دیگر شخصیات ہوں, جو بھی ہو, جو باقی صوبے ہیں ان کو بھی چاہیے اس پہ آ جائیں. پاکستان بہت پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیرونی اور اندرونی سازشوں سے محفوظ رکھے اور پاکستان کو سلامت رکھے, اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.